बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार, गलत देख रही थी। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपके साथ हूँ अशफाक इसाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान के तौर अर्ज में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। कल का दिन बड़ा एक हंगामा खेज रहा और एक अनएक्सपेक्टेड गिरफ्तारी अमल में लाई गई और वो थी इमरान खान साहब की, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम हैं। और आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से आप अंदाज़ा कीजिए जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरे दिन जो सिचुएशन रही वो सब लम्हा ब लम्हा उससे हम आपको आगाह करते रहे। और इसके साथ साथ आज ये कहा जा रहा है कि पेशी भी है। जी जी, तो लेकिन पुलिस लाइंस को जो है वो अदालत का दर्जा दिया गया है, वहीं पर खान साहब को पेश किया जाएगा। तो ड्यू जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही चीजें चलें तो वो बेहतर रहती है। बिल्कुल, देखते हैं जी आज सूरत हाल क्या डेवलप होती है। और एज एक्सपेक्टेड जितना हैपनिंग डे कल था, हो सकता है आज भी वैसे ही हो। लेकिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। साबिक वजीर आजम इमरान खान आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बजाय पुलिस गेस्ट हाउस में पेश किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की पेशी की जगह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 16 मई तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने और वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को नैब ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर गिरफ्तार किया। दस्तावेजी सबूत है, ज्यादा लंबी चौड़ी तहकीकात की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम इंट्रो में आपको बता रहे थे कि कल का दिन क्या सारा मंजरनामा रहा। चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और लग रहा था सदफ खान साहब की वीडियो आई थी अदालत में एंट्री से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जहनी तौर पर तैयार हूं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उससे हमें अंदाजा हो गया था कि ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड और ये कुछ ऐसा हो सकता है, एंटिसिपेशन थी कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आज इमरान खान को एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अदालत में उनकी जो मेडिकल किया गया है वो रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था और पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया। तिब्बी मुआयने के लिए पॉलीक्लिनिक का 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया। और नैब ने बताया जी असल मुकदमा क्या है, क्योंकि खान साहब पे तो बहुत सारे मुकदमात थे। तो ये मुकदमा है जी अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के गैर कानूनी हुसूल अच्छा, का। लेकिन मुकदमात जो बाकी थे सदफ वो मुख्तलिफ जमानतें हो गई थी ना। लेकिन ये एक केस में नैब वाला मामला जब ये बायोमेट्रिक कराने पहुंचे तो वहां पर अचानक से ये सारा मंजरनामा बना और फिर वहां पे ये वो मंजर है जहां वो बायोमेट्रिक के लिए बैठे थे और तोड़फोड़ हो रही थी। तो खान साहब इस अंदाज से बैठे हुए सारा सूरत हाल और उसके बाद फिर उनको ले जाया गया और ये ले जाने के मनाज़िर हैं। इससे पहले खान साहब जब पहुंचे थे तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन यहाँ पर उनको चलाकर फिर जो गाड़ी थी उसमें बिठाकर यहाँ से रुखसत किया गया। तो बहरहाल इससे मुतालिक जो हैपनिंग रही कल, एक रिपोर्ट तैयार की, आपको पहले वो दिखाते दिया गया। साथ ही साथ रजिस्ट्रार को कहा कि 16 मई तक इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराएं और फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अच्छा, ये फैसला कानूनी है लेकिन IG और सेक्रेटरी दाखिला तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। वो किस सिलसिले में हुए हैं? ज़ाहिर है तफसीली फैसले में कुछ लिखा होगा। हाँ। और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG को तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म भी दिया है। कोई लीगल एक्सपर्ट हमें अगर मिल सके, लतीफ खोसा साहब माहिर कानून जो हैं वो हमारे, तो ज़ाहिर है तफसीली फैसले में कुछ लिखा होगा। हाँ। और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG को तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म भी दिया है। कोई लीगल एक्सपर्ट हमें अगर मिल सके, लतीफ खोसा साहब माहिर कानून जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक चीज हम बेसिकली समझना चाह रहे थे अपनी थोड़ा सा मालूमात में बेहतरी के लिए कि एक जानिब जो है वो खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक जो नोटिस लिया गया था उसको कानूनी करार दिया गया, फिर उसके दूसरी जानिब
जो आईजी साहब हैं और जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया है, फिर एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म भी दिया गया वाक़े के खिलाफ। जब सारा कानूनी अमल था तो ये तौहीन अदालत की नोटिस क्यों, जरा इस पे हमें यकायक क्या माजरा हुआ, आगाही दीजिए। मैं क्या कहूँ, ये देखें गिरफ्तारी ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। अच्छा। और यही जो है हाईकोर्ट की ये ऑर्डर से यानी वाज़ेह तौर पे मुतरश्शे हो रही है, क्योंकि मेरे ही एक केस में जब शायद इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट से नैब ने गिरफ्तार किया सैफुर रहमान नियाजी को, तो मैंने फौरन जाके चीफ जस्टिस साहब को कहा कि वो अदालत में इंसाफ के हसूल के लिए अदालत की प्रेमिसेस में मौजूदता से नैब कैसे गिरफ्तार कर सकती है। Exactly. चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच थी, उन्होंने फौरन उस वक्त 10-10:30 के करीब से 11 बजे उन्होंने नैब के सबको बुला दिया और कहा कि पेश करें, और उसके बाद न सिर्फ उसे रिहा कर दिया गया 1 लाख के मुचलके पर, बल्कि तौहीन अदालत की सभी नैब के जो यही नैब जो है, ये अफसर तो खैर शायद ना हो उस वक्त, लेकिन इसी नैब को उन्होंने जो है कटहरे में खड़ा किया, तौहीन अदालत के लिए गिड़गिड़ा के इन्होंने माफिया मांगी, और माफिया मांगने के बाद जो है उन्होंने ये तय किया, और उस वक्त जावेद इकबाल चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के दिया हाँ जी कि ये पार्किंग लॉट हो, ग्रासी प्लॉट हो या जो भी हो, ये भी अदालत ही की जो है प्रेमिसेस मुतसबर होगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो खोसा साहब ये जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मुस्तकबिल के लिए नजीर भी होते हैं और जाहिर है कि कानून की हैसियत रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना तो ये फैसला दिखाया गया और ना ही मेरे ख्याल में ये उनको मुआवनत इस तरह की गई। अच्छा। मगर ना मुझे यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनकी नजर में लाया जाता तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन। अच्छा, अब जरा हमें आगे की सूरत हाल बता दें खोसा साहब। अब आज खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बजाय पुलिस गेस्ट हाउस में पेश किया जाएगा, तो रिमांड लिया जाएगा, क्या लीगल प्रोसेस क्या होगा? देखें, लीगल प्रोसेस तो इसका यही है कि अब अगर चूंकि हाईकोर्ट ने भी बात क्या कहूँ, हाईकोर्ट ने कह दिया कि कानूनी गिरफ्तारी को उसको जवाब दे दिया, तो जाहिर है कि वो फिजिकल रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो नया कानून है उसके तहत जो है वो 90 दिन की नहीं हो सकती है। अच्छा। 14 दिन से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकते। अब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का मसला है कि वो उनको जो है जुडिशियल रिमांड दे। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि एक जानिब तो ये है ना कि अदालत ने ये फैसला सुना दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जाने का कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो वहां से रिलीफ मिल सकता है? एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये है कि ये जो अगर ये कानूनी है तो फिर आईजी और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत क्यों? देखें, तौहीन अदालत तो यकीनन है। तौहीन अदालत उन्होंने इस चीज का नहीं किया है कि गिरफ्तार क्यों किया, गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। तौहीन अदालत उन्होंने इसलिए किया है कि अदालती प्रेमिसेस में वो जहां बायोमेट्रिक के लिए मोहतरम इमरान खान साहब गए हुए थे, जो एक तकाजा है अदालत आलिया का और आईन और कानून का तकाजा है, उस बायोमेट्रिक के वाले कमरे में उसके सामने बैठकर उन्होंने न सिर्फ जो है दीवार को धक्के लगाया, अपना दरवाजे को तोड़ा, उन्होंने जो है बल्कि तो उधर वो शिकस्त और रेख की, उन्होंने डैमेज की जो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टीज थी, और उन्होंने वकला को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये जो प्रॉपर्टी का डैमेज है, क्रिमिनल ट्रेसपास है हाई कोर्ट के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर, और इसको मार्क तोड़ उसको देखना यकीनी बनाना जरूरी था। जरा हमें ये मुकदमा जिसमें गिरफ्तार किया गया है खान साहब को, अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का जो उसूल है, तो जमानतें तो बहुत सारी केसेस में हो रही थी, इस केस में अब क्या समझा जाए कि अब खान साहब क्या लंबा अंदर गए हैं या फिर वो आप समझते हैं कि जल्द ही बाहर आ जाएंगे? और ये केस है क्या, ये भी जरा इलेबरेट कीजिएगा। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है केस। देखें, अगर कोई एक ट्रस्ट बनता है और वो भी एक यानी
बेनिफिशियल, पब्लिक बेनिफिशियल है, यूनिवर्सिटी बनाना मकसूद था तलबा के लिए और पाकिस्तान की, फिर तो मेरे ख्याल में इसका भी जो है शौकत खानम का भी मुकदमा दर्ज कर दें, क्योंकि और इसी तरह जो है इनकी जो दूसरी नमल की यूनिवर्सिटी है उसका भी मुकदमा दर्ज कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रस्ट जो होते हैं ये पब्लिक बेनिफिट के लिए होते हैं और इसको जो है ये मुफाद आमा होता है। इसमें अगर तलबा तालीम लेते हैं या कोई इलाज मुआवजा होता है ये पब्लिक की बेनिफिट के लिए, जाती मनफियत नहीं है। इसमें कहाँ से नैब साबित करेगी कि इन्होंने जाती मनफियत इसमें से जो है अखज़ की है, हासिल किया है, अपनी जात के लिए पैसे लिए हैं या अपनी जात के लिए इन्होंने कोई एसेट्स लिए हैं। तो जो स्टेज इस केस की थी उसमें गिरफ्तारी बनती थी लतीफ खोसा साहब? नहीं, ये तो अब सारी काबीना को गिरफ्तार करें ना, क्योंकि ये तो काबीना ने सैंक्शन किया था। देखें, ये बेसिकली काबीना की डिसीजन थी। काबीना की डिसीजन में अगर ये जो है, अब देखिए आप लोग सारे माशाअल्लाह उसका तो नाम नहीं लेते हैं, एक टाइकून उसका नाम क्यों नहीं लेते मलिक रियाज का? कोई भी नाम नहीं लेना। क्या वो भी मुल्जिम है? क्या उसको भी पाबा सलासिल करेंगे? क्या उसको भी गिरफ्तार करेंगे? यहाँ तो आप कोई चैनल और कोई टीवी और कोई जो है पब्लिक प्रेस रिलीज जो है उसका नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बात यह है कि ये भी मैटर करता है कि लीगल मैटर्स हैं, लेकिन वो था बेनिफिशरीज उसके ताने बहाने कहां से मिलते हैं, ये बहुत सी चीजें दे विल बी इन्वेस्टिगेटेड। ऑब्वियसली बात तो मुफादे आमा की है बज़ाहिर apparently, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा लतीफ खोसा साहब जरा आप ये बता दें, अब 14 मई को तो फिर इलेक्शन, इस सारी सियासी मंजरनामे में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, ये तो सारा ड्रामा ही इसलिए किया गया है ताकि इलेक्शन की बात ही लोग ना करें और भूल जाएं, और एक डाइवर्ट करने के लिए ये तो डाइवर्शनरी जो है थ्रू आउट माशाअल्लाह ये पीडीएम की हुकूमत जो है कर ही यही अरबे रही है। ना इन्होंने इलेक्शन करवाना है और इन्होंने कोई इमरजेंसी लगवाने की तरफ जाना है। इन्होंने ना तो ये जमहूर को फेस कर सकते हैं, ना ये अवाम जा सकते हैं, ना ये उनको वोट का हक देने को तैयार हैं और ना ये जमहूरियत में यकीन रखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो चले यहाँ तक की बात हो गई ना सर, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है इंस्टेंट? 100% रिलीफ मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया मेरे अपने केस की एक नज़ीर मौजूद है। जी बिल्कुल आपने बताया। काश के वो अगर इनके वकला जो है वो देख ले मेरा उस पर, तो वो कोई इतनी दूर की बात भी नहीं है, वो 6 महीने की बात ही होगी। और वो नज़ीर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के, इसी चीफ जस्टिस की बेंच ने जो है करार दिया था कि अदालत से किसी को उठाना, किसी को गिरफ्तार करना गैर आईनी है और ये तज़हीक तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, और न सिर्फ रिलीज किया उस शख्स को बल्कि उनको तौहीन अदालत। और आज भी इनकी कमिटमेंट स्नैप की मौजूद है माफीनामे के साथ कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, किसी अदालत के प्रेमिसेस से किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये इनकी आज कमिटमेंट इनकी वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तभी सुप्रीम किसको सर बात ये है ना, यू आर वेरी राइट। ये मामला जो है ना उस वक्त न सिर्फ ये कि आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे या उससे पहले जब वो सर से पांव तक का मामला सामने आया था तब भी आंखें खुल जानी चाहिए थी, लेकिन अलमिया ये है कि किसी भी दौर में बहुत पहले खुल ये यूज, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे बाबा इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि ये किसको? सर बात ये है ना, यू आर वेरी राइट। ये मामला जो है ना उस वक्त न सिर्फ ये कि आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे या उससे पहले जब वो सर से पांव तक का मामला सामने आया था तब भी आंखें खुल जानी चाहिए थी, लेकिन अलमिया ये है कि किसी भी दौर में बहुत पहले ये यूज होते रहा ये इदारा। तो अब लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस वक्त जो रियासत को नुकसान हो रहा है, क्या इन्हें अंदाजा है? एक जिस तरह से अवाम खड़ी हो गई है, जिस तरह से अवाम ने कल यानी उसका एकदम रिएक्शन दिया है, मैं समझता हूं कि ये तसादम नहीं होना चाहिए था। देखें हमें जो है हर महाज पर हमें दिक्कत आ रही है, चाहे वो मशरकी महाज हो, चाहे वो मगरबी महाज हो, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो दहशतगर्दी, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हो। क्या हमारी जो है अस्करी क़यादत को भी जरा सोचना चाहिए, ये लम्हा फिक्रिया है। तमाम स्टेक होल्डर्स आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर सारी सूरत हाल पर गौर करें। थैंक यू सो मच लतीफ फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जाहिर है एक चीज ये है कि अगर देखें, अगर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, एक तो कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो अब जाहिर है उन्होंने भी इलैबोरेट किया कि मामला अंदर से गिरफ्तारी का था तरीक़ेकार पे। जाहिर है कि ये जो मामला है ना अलकादिर ट्रस्ट वाला, बेसिकली ये ट्रस्ट किसकी मिल्कियत है
کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں کلیریفائی ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا. پھر جس طریقے سے سیل اور پرچیز ہوئی تھی, جس طرح سے اس ٹرسٹ کی ملکیت تھی, وہ رقم جو تھی اچھی خاصی, وہ کس طرح سے ان کو بھی نوٹسز بھیجے گئے تھے. ان کے جو بیانات ہیں وہ کابینہ کے اس سے لا علمی ظاہر کرتے رہے کہ ہمیں تمام جو پیسے آئے وہ نہیں معلوم تھے کہ کس طریقے سے کیا ہوا. کابینہ کے 21 افراد تھے جن کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے نیب کی جانب سے. اچھا جی, کیا بتایا جا رہا ہے جی, کیونکہ اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو پیش کیا جائے گا جوڈیشل کمپلیکس کی بجائے پولیس گیسٹ ہاؤس میں پیش کیا جائے گا, اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو اب تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ہم اس حوالے سے دے رہے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے آ گئی. عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ جو اب معاملات ہیں آگے بڑھیں گے, لیگل پروسیس کیا ہوگا یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. فروخ اعجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, تو ذرا ہم ان سے پوچھیں. فروخ, تو فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہاں پیش کیا جائے گا خان صاحب کو, اور کیا عدالت کا درجہ دیا گیا اس جگہ کو بھی؟ جی بالکل, ہم اس وقت پولیس لائن کے باہر موجود ہیں اور پولیس لائن کا جو گیسٹ ہاؤس ہے اسے ہی عدالت کا درجہ دیا گیا ہے, اور یہاں پر 2 عدالتیں لگیں گی آج. ایک تو گزشتہ روز القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے, اسی سلسلے میں آج جو احتساب عدالت ہے اس کے سامنے پیش کیا جانا ہے, اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کیس کی سماعت کریں گے, اور القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے ریمانڈ کے حوالے سے استدعا کی جائے گی. اور دوسرا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف. گزشتہ جمعے کو ایک سماعت ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں, اور اس میں جو عمران خان کی 2 درخواستیں تھیں وہ مسترد کی گئی تھی, جن میں ایک تو عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ اس جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی درخواست ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے درخواست تھی. تو عدالت نے اس سماعت پر دونوں درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا. 10 مئی کی فرد جرم عائد کر جی وہ کال آف نوٹس جو تھے انہیں غیر قانونی قرار دیا. جی فاروق سے ہم بات کریں گے. تو فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی, اور دونوں عدالتوں کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہمایوں دلاور سمیت جو جج صاحبان ہیں وہ سماعت کریں گے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی. القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے عمران خان کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی, اور جو نیب قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں تو اب وہ 90 دن والا جو ڈیٹین کرنے کا سلسلہ تھا وہ نہیں رہا, تو 14 دن کا ہی ریمانڈ میکسیمم اس میں دیا جا سکتا ہے. تو فروخ اعجاز ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں. فروخ, کب تک یہاں پر پہنچایا جائے گا, سارا سلسلہ کیا ہوگا؟ جی ابھی یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور سماعت کے حوالے سے ایک تو کوئی وقت کے حوالے سے نہیں بتایا گیا, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان پہلے سے ہی پولیس لائن میں موجود ہیں اور ججز جو ہیں وہ یہیں پر آئیں گے, اور جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر 2 عدالتیں لگیں گی آج, جس میں سے ایک جو ہے وہ احتساب عدالت نمبر 1 ہے جس کی جج ہیں محمد بشیر, اور دوسری عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی ہے جس میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہونی ہے. اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پولیس لائن کے باہر تعینات کی جا چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت کنٹینرز رکھنے کا سلسلہ جاری ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید, وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. تاہم میڈیا کو اندر جانے کی ابھی تک ایکسیس نہیں دی گئی. جو عدالتی عملہ ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا میڈیا کو ایکسیس دی جائے گی یا نہیں, تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی بھی حتمی چیز سامنے نہیں آ سکی. اس وقت سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. چند کارکنان جو ہیں وہ خواتین کارکنان پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں, اور کارکنوں کی آمد کو روکنے کے حوالے سے جو پولیس لائن کی جانب آنے والے راستے ہیں ان پر بھی پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کنٹینرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر منگوائے گئے ہیں, اور ان کو مختلف شاہراہوں پر رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. جو پولیس لائن کی مین انٹرنس ہے وہاں پر اس وقت کنٹینرز رکھے جا چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف 2 کیسز کی سماعت ہوگی, جن میں ایک تو نیب کا جو کیس ہے جس میں القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت کے سامنے عمران خان کو پیش کیا جائے گا اور ان کے ریمانڈ کے حوالے سے استدعا کی جائے گی عدالت سے, اور دوسرا کیس توشہ خانہ کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کرنے کے حوالے سے درخواست دی تھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں. اور آج کیا دن مقرر کیا گیا ہے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے, تو آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی. جی
ٹھیک ہے، فاروق ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں. فاروق، آپ نے سارے انتظامات بھی بتائے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی تو جب سماعت ہوگی تو معلوم ہوگا کہ کون کون سے رہنما آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اچھا، کل سے پھر یہ بھی ہوا کہ جب یہ سارے معاملات تھے اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ رابطوں میں بھی مشکلات، رابطوں میں خلل ہوا، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ہوئی، متاثر ہوئی پی ٹی اے کی جانب سے، اور باقاعدہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے یہ ہدایات ڈائریکشنز دی گئی ہیں انہیں. اور ہم نے دیکھا کہ لوگ شکایت کرتے نظر آئے ابھی کہ بھی میرے خیال میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ نہیں یوز کر پا رہے ہیں. بہت سلو انٹرنیٹ ہے، اپلوڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ کافی دقت کا شکار لوگوں کو دکھ رہا ہے. تو جو یہ تمام تو صورتحال کل ملک بھر میں رہی، اسٹل جیسے اشفاق بتا رہے ہیں ایسے ہی صورتحال ہے. تو اب جو ہم تمام تر اس کیس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں اشفاق، جس کا تذکرہ کچھ ہم نے حوالہ بھی دیا کہ وہ بظاہر ٹرسٹی کون ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس میں پہلے ساتھ. چلیں جی، اتفاقیہ بریک پر جانے سے پہلے ہم اتفاقیہ بریک بات کر رہے تھے. ہم خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ جو ہمارا سوال تھا، بلکہ صدف عبد الجبار کا سوال تھا کہ ایک تو سیاسی منظر نامہ اور دوسرا یہ ہے کہ پیش کیا جائے گا نہیں پیش کیا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی، کل رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی، چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو پولیس لائنز کے اندر جو H11 کے اندر موجود ہے وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اور احتساب عدالت کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے جو ایک آدھ کیس سنا جانا ہے تو وہ جو دونوں عدالتیں ہیں وہ وہیں پہ لگیں گی. اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو رات گئے وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے. لہٰذا جو پیشی والا معاملہ ہے کہ وہ جو روٹین میں F8 عدالت کے اندر یا احتساب عدالت کے اندر ان کی پیشی ہونی تھی، وہاں پہ پیش نہیں. مطلب وہ جو ایک آنے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، وہ سلسلہ نہیں بنے گا؟ جی نہیں، وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. جو خبریں یہی ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس لائنز کے اندر وہ رات کو ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، اور وہیں پہ ججز صاحبان جائیں گے اور ان کے کیسز سنے جائیں گے. اب ان کے وکلاء کو وہاں پہ جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک میڈیا کو یا باقی عام عوام ہے یا ان کے ووٹرز ہیں ان کا تو کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ایسا چانس نہیں بن رہا، کیونکہ وہ سارے کا سارا آپ کو پروٹیکٹڈ ایریا ہے. پولیس لائنز، اگر یہ اسلام آباد کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن ہے، پولیس لائنز بالکل H11 جو گریو یارڈ ہے قبرستانوں اس کے بالکل سامنے ہے، اور ظاہر ہے وہ سارے کا سارا فلی پروٹیکٹڈ علاقہ ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی عام طرف عام لوگوں کی نہیں ہے. خبر یہ دو کیس ہیں، ایک توشہ خانہ والا ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، دوسرا ریمانڈ. تو آپ کو لگتا ہے دونوں کے حوالے سے یہ رات کو ہی ہم نے خبر دے دی تھی، اور وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے کہ وہاں پہ ہوں گے. باقی سوال یہ ہے کہ جی سیاسی منظرنامہ، میرے خیال میں سیاسی منظرنامہ تو کل کا بہت واضح ہمیں سمجھ آ گیا ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ہی جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے موضوع وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ممکنہ رد عمل کیا ہوگا. رات کو جو افسوسناک مناظر ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے جب تک انٹرنیٹ چل رہا تھا پاکستان کے مختلف علاقوں سے، وہ آپ کے سامنے ہیں. ظاہر ہے بحثیت پاکستانی، بحثیت صحافی، اچھا عوام میں مقبولیت تو ہے خان صاحب کی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ پرامن مظاہرے کے لیے لیڈرز کا بھی ان کے درمیان ہونا ضروری ہے. تو وہ لیڈرز اور عوام کے درمیان رابطہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں وہ دو تین چیزیں ہیں. رات کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے جب آپ کمیونیکیشن کے راستے بھی رک جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ رات کو انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا. اچھا. اور باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو ایک 6 ممبر کمیٹی بنائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ سارے فیصلے کریں گے، وہ بھی میں رات گئے سن رہا تھا. شاہ قریشی صاحب کی طرف سے جو بیان آیا کہ وہ جو بھی ہے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے طلوعرض کے اندر تمام اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، MNA سینیٹر، سب کو انہوں نے یہ تاکید کی ہے کہ وہ پرامن مظاہرے کریں. یہ سب سے یہ ضروری عمل اس وقت ستی صاحب یہ ہے کہ جو بھی پروٹیسٹرز ہیں ظاہر ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، اور پرامن جو ہے مظاہرے کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، آئین اس بات کا حق دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب یہ جو
सियासी सतह के ऊपर मुजाहरे होते हैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये मद्देनजर रखना चाहिए कि सरकारी अमलाक हों तो वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से हैं और बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, और किसी की ज़ाती अमलाक हों तो वो भी उनको भी नुकसान पहुंचाना किसी तरह से जायज़ नहीं है। ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करना तो एक जमहूरी हक है। अच्छा ये बताएं खबर कि अब आपको क्या लगता है, जैसे कल शेख रशीद साहब टेलीविजन पर गुफ्तगू करते नजर आए, वो तो अभी भी पर उम्मीद है कि बहुत जल्द इंतखाबात की तरफ वो देख रहे हैं, मामला बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं खान साहब ज़्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे और ये जल्दी अब बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या खबरें पहुँच रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत में? देखिए जी, ये जो केस है अल-कादर ट्रस्ट केस, उसके हवाले से आपके पास यकीनी तौर पर इंफॉर्मेशन है, आपने भी देखा है। एक फैसला हुआ, उस फैसले के अंदर काबीना ने फैसला किया और वो जो पैसे थे वो जो जब उनकी एडजस्टमेंट हुई तो वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइन किया था उसके अगेंस्ट हुई। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस फैसले को भी की इंडोर्समेंट हुई। अब किस सतह के ऊपर इमरान खान का उसके अंदर किरदार है। अब जो ट्रस्ट की बात की जाती है, ट्रस्ट के अंदर किसी का फायदा नुकसान तो होता नहीं है बज़ाहिर, जो भी है किसी ने उसके माली तौर पर फायदा लिया हो। अब क्या इमरान खान या उनकी जो बेगम है बुशरा बेगम, उन्होंने इस ट्रस्ट को कायम करने के बाद क्या उनके अकाउंट्स के अंदर उस ट्रस्ट से कोई पैसे गए, कोई जाती कमाई हुई उनकी, वो तमाम सारे मामला। अच्छा, तो वो माली लेन देन और किस रकम के एवज गया था उस हवाले से भी सवाल पूछे गए थे, वल्लाह अलम उसके जवाब मिले नहीं मिले। दूसरा ये कि ट्रस्ट के साथ दो और शख्सियात भी थी, बाबर आवान और जुल्फी बुखारी, वो उससे अलहदा हो गए, फिर दो शख्सियात उस ट्रस्ट का हिस्सा रह गई। तो ज़ाहिर है अगर कोई सवाल इससे मुतालिक पूछे जा रहे थे तो सदी साहब ये सारे का सारा मामला अदालत के सामने पेश होगा, वहाँ पे जिरा होगी, जो भी वहाँ पे जिसने जो जुर्म किया उसको उसके साथ जरूर मिलनी चाहिए। डू यू थिंक इट इज दैट सिंपल कि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा इस मामले में? और खावर ये एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन थी कि इस केस में खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, बिकॉज देयर आर अदर केसेस जिनके हवाले दिए जाते थे खासतौर पे जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी जानिब से। देखिए जी, ये तो एक बड़ी ही सरप्राइज एक डेवलपमेंट कल हुई कि बाकी जो केसेस थे जिनके हवाले से हम आपने देखा रोजाना की बुनियाद के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही होती थी कि उस केस की जमानत कैंसिल होगी, उस केस की जमानत मिल गई और अब ये एक कोई और FIR सामने आ सकती है जिसके जरिए इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। और जो नैब का मामला है और ये 1 मई को जो है अरेस्ट वारंट जो है उसको साइन किए गए थे यौम मज़दूर पे चेयरमैन ऐप की तरफ से। वो पहले जी वो इंक्वायरी थी, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ले जाया गया। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जब कोई मामला चला जाता है नैब के अंदर तो फिर वो गिरफ्तार कर सकते हैं और चेयरमैन ऐप को ये अरेस्ट वारंट इशू करने की इजाजत है, उनका जो ऑर्डिनेंस है नैब का उसके तहत। अब देखिए मामला पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर यह है कि जब इमरान खान के दौर में आपको पता होगा कि हर जब अरेस्ट होती थी, गिरफ्तारी होती थी तो नैब कहने को तो उस वक्त भी ऑटोनोमस था, जो गैर जानबदार इदारा था आईनी कानूनी तौर के ऊपर, लेकिन नैब नियाजी गठजोड़ का हम हर वक्त सुनते थे। और अभी भी जो है PDM के जो दर्जनों इस टाइम रहनुमा मौजूद हैं, एक दर्जन से ज्यादा उनकी सियासी जमातों का चूंकि ये इत्तेहाद है, वो हर मौके के ऊपर यही कहते थे कि जी गिरफ्तारी होनी है और गिरफ्तार हम करेंगे। राना साहब जब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने करना है, तो वो फिर चूंकि मामला सारे का सारा सियासत ज़दा है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि ये जो हालांकि अभी जो तरमीम हुई थी उससे फायदा काफी लोगों को पहुंचा, करंटली जो इस वक्त हुकूमत में उनको भी और जो अभी खान साहब हैं उनको भी। कॉल अप नोटिस थे खान साहब को तोशा खाना के हवाले से, उसे भी गैर कानूनी करार दिया गया था बिकॉज ऑफ द नैब तरामीम, ऐसे ही है खबर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो आपने बात की कि पहले तो पुराने कानून के अंदर वो 90 दिन तक जी अब वो टाइम कम हो गया है, फिर किन किन केसेस पे गिरफ्तार किया जा सकता है वो भी काफी सारे फिल्टर आउट हो गए थे। तो लेकिन मामला ये है कि गिरफ्तारी हो गई है तो असल तो मसला था गिरफ्तार करने वाला, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। अब लग यही रहा है कि मुख्तलिफ जो केसेस हैं खान साहब के हवाले से उनको मजीद जो है तेज किया जाएगा और जो है मुख्तलिफ केसेस खान साहब की गैर मौजूदगी में भी शाह साहब ही मामला देख रहे हैं या सदर जो है परवेज इलाही वो बागडोर संभाल रहे हैं, क्या सिलसिला है ये? नहीं वो तो जो एक कमेटी बनी है आपको पता है कि जिसमें शाम कुरैशी हैं, मुराद सईद हैं, इनके वो जो गंडापुर हैं, असद उमर साहब हैं और परवेज इलाही साहब बहसीयत सदर, आपको याद होगा जावेद खाशमी साहब भी सदर हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो एक जो
पार्टी के अंदर सीनियरिटी के हवाले से एक जो पार्टी के अंदर एक सीनियर मोस्ट है उनको एक अलामती एक ज़ाहिर है ओहदा होता है। तो लेकिन इस वक्त मौजूदा सियासत के अंदर जो भी मामलात हैं अब वो पार्टी का हिस्सा बन चुके हुए हैं। तो वो 6 मेंबर कमेटी है, वो सारे के सारे मामला देखेगी और आज बस देखते हैं कि सारा दिन क्या इसके ऊपर। यानी कि पार्लिमानी जमहूरियत में किसी को पार्टी सदर का ओहदा भी नहीं इख्तियार करना चाहिए कि वो अलामती होता है। अब परवेज राय साहब जाहिर है कि अब देखते हैं कि उससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। चलिए जी खावर, बहुत शुक्रिया आपका। और इस सारी सूरत हाल में एक फैसला अपनी जगह मौजूद है, वो है 14 मई के इलेक्शन का, जिसके लिए चीफ जस्टिस पहले ही कह चुके हैं कि जी ये फैसला अपनी जगह मौजूद है और उस पर हम आइन के मुताबिक अमल। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक फैसले की मॉरल अथॉरिटी है। तो मजीद बात करेंगे जी, विल टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। अशफाक, देयर वाज अ टाइम इन कराची की मैं बात करती हूँ जब यहाँ बड़े हालात गैर मामूली तौर पर अमन व अमान खराब होता था, तो अक्सर बेशतर स्कूल जो हैं वो बंद हो जाते थे, हड़तालें हो जाती थी। 90s की मिसाल ले लें, सन 2000 और उसके बाद और फिर जब एक फोन कॉल भी अचानक आया करती थी, शहर बंद हो जाता था, तो बच्चे उस वक्त बड़े खुश हो जाते थे। आप भी खुश होती थी? अब अच्छा, हड़तालें मुझे भी पसंद थी वैसे। लेकिन एक वक्त आया कि वो इतनी अच्छा जी, हमें बताया जा रहा है कि जी इस वक्त हमें लाइव भी जाना होगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया टॉकर है। बात में मौजूद हूँ जहाँ इमरान खान साहब को पेश करना है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि बहसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे और हमारी वकला की टीम को इमरान खान तक रसाई दी जाए। ये हमारा बुनियादी कानूनी सियासी हक है। मैं समझता हूं कि इन्होंने कल जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया है, जिस तरह उनको ज़रब लगी है, उनके सर पर चोट आई है, जिस तरह उनकी जख्मी टांग पर डंडे मारे गए हैं, ये इंसानियत के बरक्स है। ये इंसानियत के बरक्स है। इससे लोग मुश्तइल होंगे। आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत है। मुल्क को इन नादान हुक्मरानों ने सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल दिया है। मुल्क को इन्होंने एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। चीफ जस्टिस का फैसला फील्ड में मौजूद है। ये हुक्म अजूली कर रहे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को अदलिया से लड़ाने की कोशिश की है। तकसीम की कोशिश की जा रही है। अदलिया के अंदर भी तकसीम की कोशिश जारी है। इस वक्त मुल्क माशी बहरान का शिकार है। IMF के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं हो पाया। महंगाई आसमान को छू रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। सरमायाकारी बंद हो चुकी है। लोग बदहाल हैं। उस पर यह जबर का कोई जवाब नहीं ठहरता। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। मेरी पाकिस्तानियों से दरखास्त है, पुरअमन एहतजाज आपका कानूनी आईनी हक है, जारी रखिए, लेकिन कानून को हाथ में मत दीजिए। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आप पर झूठे मुकदमात कायम करने के। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आपको दबाव में लाने के लिए। आप मौका ना दीजिए। उसके बावजूद अगर जबर होता है तो फिर सब्र कीजिए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आज मैं कल से कह रहा हूं कि कानून के दायरे के अंदर रहकर आपने एहतजाज करना है। आज मेरे घर पर मुल्तान में रेड किया गया। निहत्ते मुलाजमीन को मारा गया। इस वक्त 9 के करीब मेरे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। दरवाजे तोड़े गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? लेकिन हम खड़े हैं। हम इमरान खान के खड़े हैं। मेरी अहलिया अस्पताल में थी, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बेटियों ने कल कराची के शाहराह फैसल के एहतजाज में वो खुद थी और उन्होंने बैरियर हटाए। मुझे फख्र है अपने बच्चों पर जिन्होंने कल अपना मुल्तान में वहां मामलात को सुलझाने की कोशिश की। मुझे फख्र है तहरीक इंसाफ के हर कारकुन पर। मुझे फख्र है उन बेटियों पर
जिन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुझे पाकिस्तान की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर फख्र है जो निहत्ती बाहर निकली हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फख्र है। मैंने आज 2 बजे जो इमरान खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, मैं सेंट्रल ऑफिस में 2 बजे उस मीटिंग को चेयर करूंगा। मेरी कल सैफुल्लाह खान न्याजी से, मुराद सईद से, अली अमीन गंडापुर से, एजाज चौधरी साहब से, इन सब से मेरी बात हो सकी। आजम स्वाति से बात नहीं हो सकी, लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं वो 7 के 7 हजरात, इसमें अब हसन न्याजी भी आ गए हैं। बराए मेहरबानी सेंट्रल ऑफिस 2 बजे आइए। मैं कोशिश करूंगा इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए या वकला की हो जाए, ताकि हम मिलकर इस मामलात को समझदारी से, दानिशमंदी से हमने आगे लेके चलना है। मुज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। की गिरफ्तारी के बाद मुशावरत हुई है और पार्टी को लीड कौन करेगा उनकी अदम मौजूदगी में? आप सुन रहे नहीं है मैंने क्या कहा है? आप गौर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जरा सुनिए। सॉरी, यस, what I'm saying, ma'am, what happened at the court yesterday was completely uncalled for. Imran Khan had recorded his video message and said, if I'm wanted, you present a warrant, I will court arrest. There is no need to harass people. There is no need to use force. I am available. I'm mentally prepared to court arrest. What happened now? You saw the reaction. When they saw the most popular leader in the country being dragged by Islamabad police, there was a reaction all over the country. From Karachi to Khyber, people are out in the streets, they are protesting, and they will continue to protest. But I've asked them, protest is their legal constitutional right. Keep it peaceful. Do not get into people's houses. Do not destroy public or private property. But peaceful protest is our right. I'm demanding access to my chairman. I'm demanding access of the legal, our lawyer, legal team to have a meeting with Imran Khan. And I've called a meeting at 2 p.m. today at the party central office of the committee set up by Imran Khan to oversee things in case he's arrested. Can PTI still go to elections without Imran Khan running? Imran Khan is ruling the hearts of the people of Pakistan. Imran Khan, whether in jail or out of jail, will haunt them. Imran Khan is unstoppable. मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं वो मीडिया जो माजी में थोड़ा सा हुकूमती लाइन को टो कर रहा था, मेरी उनसे मौतबाना गुजारिश है, आप हकायक रिपोर्ट कीजिए, न बढ़ाएं न घटाएं, जो हकायक हैं रिपोर्ट कीजिए, कौम को सही आईना दिखाइए। फसाइयत का जो अमली शक्ल है वो कौम देखना चाहती है, कौम को दिखाइए, फैसला आवाम करेगी। कवरिंग की इजाजत नहीं जा रही तो आप जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उससे पूछिए क्या ये जमहूरियत में यही रिवायत है? क्या ये आपकी जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की, कानून नाम की, आइन नाम की कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? असद उमर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अच्छा जी, अब जी सवाल पूछ लें जी। आप ये देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि 6 रुकनी कमेटी का हिस्सा भी हैं, जो अब तमाम तर मामला देख रही है इन दी एब्सेंस ऑफ इमरान खान। तो वो आकर लाहे अमल बता रहे हैं और अपने कारकुनों से गुजारिश की है
شاہ محمود قریشی نے کہ وہ احتجاج کو پرامن رکھیں اور انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ ہم پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں. کل ہمیں بتا چکے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی گئی، یعنی کہ وہ جو کاغذات پر آپ دکھائے جا رہے ہیں گرفتاری کی وجہ بتانے کے لیے، وہ کوئی بھی اس کے نوٹس نہیں دیے گئے، کسی ہمارے وکیل کے پاس نہیں بھیجے گئے، نہ وہ خان صاحب تک پہنچائے گئے. اس لیے جان بوجھ کر یا تو وہ بنائے کل گئے کاغذات بعد میں اس کی کوئی وجہ بنانے کے لیے، یا وہ پہلے بنا کر اور چھپا کے رکھے گئے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر. تو کسی لحاظ سے بھی گرفتاری جو ہے وہ قانونی نہیں ہے. ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارے وکلا پٹیشن بنا چکے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا اور قانونی طور پر بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ سیاسی جو ہمارا حق ہے پارٹی کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا جو ایک پرامن احتجاج کا حق ہے آئین کے اندر دیا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے گا. اس میں دو چیزیں، ایک تو میڈیا کو اس کیس کی کوریج سے کس نے روکا ہے، کیا وجہ ہے، اور دوسرا یہ آپ کے پروٹیسٹ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے، اس وقت تاثر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پر بین کیا جائے. بالکل دونوں سوال سے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ میڈیا کو کیوں روکا جا رہا ہے. اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو آئین سے متصادم ہو، قانون سے متصادم ہو، تو میڈیا کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ یہ بالکل درست بات ہے، یہ بھی آپ کا سوال درست ہے. اور دوسرا، جہاں تک آپ نے ہمارے پروٹیسٹ کی، احتجاج کی بات کی، یہ بات کل میں میڈیا میں، پاکستان کے میڈیا کے سامنے بھی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلے سے سازش کر کے کچھ ایسے کام کروائے گئے ہیں ان لوگوں سے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اس کا ملبہ ڈالا جائے عمران خان کے اوپر، اس کا ملبہ ڈالا جائے تحریک انصاف کے اوپر، اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور کارروائی کی جائے تحریک انصاف کے خلاف. سب پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، ویسے بھی پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، لیکن کیونکہ خدشہ تھا گرفتاری کا، تو خان صاحب نے ایک 7 رکنی، پہلے 6 رکن تھے، اس کے پھر ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں. تو اس وقت پارٹی کے جو فیصلے ہونے، ڈائریکشن دینی ہے، وہ اسی کمیٹی نے، جس کی صدارت شاہ محمود قریشی صاحب کرے، اس نے کرنی. جی دیکھیں، انہوں نے اپنے خدشات جو ہیں ان کا کھل کے اظہار کیا ہے، اور میرے خیال میں اگر قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو خان صاحب کے جو خدشات ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیے، تبھی تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ ہم ان سے بالمشافہ مل کر ساری صورتحال اور جو کل کے واقعات ہیں ان سے سن سکے اور ان کی رہنمائی حاصل کر سکے، اور اس کے سننے کے بعد ایک لائحہ عمل مرتب کریں. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر گفتگو کر رہے تھے، اور قیادت ہے 7 رکنی کمیٹی کے پاس جس کی سربراہی کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی. دا میسج از کلیئر. ایک بریک لیتے ہیں. ہاں جی، بڑا اچھا لگتا ہے، بریک ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں، دوڑتے پھرتے بھاگتے. کتنا دوڑ لیا واپس آتے ہیں؟ بڑا میں پورے چکر لگا کے. اچھا، سٹیپس کاؤنٹ کیے تھے آپ نے؟ سٹیپس نہیں کاؤنٹ کیے. تو بات یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑا سکون ملا، کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے، اور یہ ایک تھوڑی سی تحقیق بھی تھی کہ جو تقریباً 45 منٹ سے زیادہ کسی ایک چیز پہ فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا ماحول چینج کریں، ادھر ادھر دیکھیں. ویسے یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک پوزیشن میں بیٹھے، کافی دیر سے بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، تو ضرور آپ ذرا سا چلے پھریں تاکہ آپ کی جو ٹانگیں ذرا موو ہو، بلڈ سرکولیشن اچھا ہو، اسٹریچنگ تھوڑی سی کر لیں، تو دس از گڈ فار یور ہیلتھ. اشفاق اسحاق ستی، صدف عبدالجبار 10 بج چکے ہیں. اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے ناظرین کو کہ ہم نے بھی ایک ٹائم دیکھا ہے جب اسکول بند ہو جاتے تھے اور اتنی ہڑتالیں ایک زمانے میں ہونے لگی کہ I started missing out school. اچھا، مجھے اس میں ایک فرق تھا. مجھے یہ تھا کہ ہڑتالیں مجھے پسند تھی، لیکن ہڑتالوں کے نتیجے میں جب میں نے کیا کیا، جب میں نے بسیں جلتے دیکھی، جب میں نے توڑ پھوڑ ہوتے دیکھی،
تو اس سے پھر مجھے ہڑتال کے نام سے اور پرتشدد ہڑتالوں سے نفرت ہونا شروع ہوئی. نفرت آنے لگی بیکاز یو نیور نو کہ آپ گئے ہیں واپسی میں حالات کیا ہوں گے. تو بس ہم نے تو ایسے حالات بھی دیکھے ہیں, بس میں بیٹھے آ کے پتھر لگا اور شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, کیونکہ ہم تو وہ اس طرح ہم نے بچپن گزارا ہے, بسوں میں سفر کر کے اسکول کالجز بھی جایا کرتے تھے. بچپن میں وہ واقعہ حکیم سعید صاحب کا بھی تھا, وہ بھی دیٹ واز ویری ٹریجک. خیر تو آج ہم یہ بتا رہے ہیں جی بچوں کے آج کے تمام تر جو پیپرز ہیں میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے وہ نہیں ہوں گے, اور اس کے لیے رات گئے تک بڑا ہم نے دیکھا کہ سندھ میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیمبرج کے تحت ہونے والے امتحانات بھی منسوخ ہوں گے, آج اسکولز بھی بند رہیں گے. تو بچوں کی آج ہو گئی ہے چھٹی, اور جن کے امتحانات ہیں تو مجھے اب خیال آیا کہ دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے پیپر کینسل ہو گیا, اب ہمیں تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری پرفیکٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں یار پیپر ہو جاتا تو ہماری جان خلاصی ہو جاتی. اچھا میں ان میں سے تھا, میں کہتا ہوں ہو جاتا تو ٹھیک تھا. Oh my God, you were so studious. No, I wasn't. But the thing was کہ مجھے ایک تھوڑا سا I was superstitious. مجھے یہ لگتا تھا کہ آج کے دن ہو جاتا نا تو آج تو میں نے پھڑکا دینا تھا. اب پتہ نہیں کون سا کوئی سخت پیپر تیار کر کے نہ بھیج دیں. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے نمائندے, ہمارے بھائی میٹرک بورڈ آفس کے باہر ایک بار پھر سے, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تو انور بھائی بتائیے گا کہ آج کوئی طلبہ اگر وہاں پر آئے ہوں, بورڈ آفس پہ تو کام چل رہا ہے معمول کے مطابق, تو کوئی کیا ری ایکشن ہے اسٹوڈنٹس کا اس فیصلے پہ؟ جی دیکھیں, خوش آئند بات یہ ہے کہ آج ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت کراچی سمیت حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, شہید بن نذیر آباد, نواب شاہ اور لاڑکانہ کہ تمام پرچے شیڈول کے مطابق صبح 9:30 بجے شروع ہو چکے تھے, جو اب تک جاری ہیں ماشاءاللہ. اور کراچی کے میٹرک بورڈ سے پرچوں کی ترسیل کا عمل صبح 9 بجے مکمل کر لیا گیا تھا. ناظم امتحانات حبیب اللہ سوہاگ کی نگرانی کے اندر امتحانی مراکز سے پرچوں کی ترسیل کو مکمل کیا گیا. تو اس وقت جو کراچی کے مختلف امتحانی مراکز ہے وہاں پر امتحانات کا سلسلہ جاری ہے, اور میٹرک بورڈ کے حکام کے مطابق آج صبح جو ہے وہ 9ویں کلاس بایولوجی کے پرچے کا انعقاد کیا گیا تھا, جو کہ سب جاری ہے, جبکہ آج دوپہر کی شفٹ میں میٹرک انگریزی پارٹ 2 کے پرچے کا انعقاد کیا جائے گا. تو اس وقت تمام تر امتحانی مراکز کے اوپر پرچوں کی ترسیل. اچھا چلیے, یہ تو بیسیکلی اصل بات یہ ہے کہ امتحانات اپنے معمول کے مطابق ہو رہے ہیں, شیڈیول کے مطابق جو ہیں. اچھا پھر کیمبرج کے تحت, اچھا پہلے بھی خبر یہی تھی, لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا. اچھا ویسے جو جن کو نہیں پتا ہوگا تو 10 بجے اب کسی نے کیا پہنچ جانا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خبر یہی ہے کہ جو شیڈیول کے مطابق امتحانات ہیں, جیسے 9th کلاس کا بایولوجی کا جو پرچہ ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہوگا, پھر اس کے بعد پرچوں کی ترسیل بھی جو ہے وہ معمول کے مطابق رہی, کام معمول کے مطابق چل رہا ہے. پھر اس کے بعد سکر, حیدرآباد, شہید بے نظیر آباد, میرپور خاص میں بھی پرچے ہوں گے کہ ملک بھر میں, اور سندھ میں جو حالات ہیں ذرا مختلف ہیں. تو سندھ میں جی شیڈیول کے مطابق ہی پرچے ہو رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتا دیں, تمام تب لوگ یہ نہ خوش ہو کہ کینسل ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے پہنچ گئے ہوں گے, انفارمیشن ان کے پاس ہوگی آلریڈی, بیکاز پیپل آر سو کنسرن, پیرنٹس اسپیشلی. تو یہ ہوا ہے کہ جی معمول کی پڑھائی کے لیے اسکول بند کر دیے گئے, لیکن امتحانات ہو رہے ہیں, اچھے سے امتحانات دیں اور چیٹنگ نہ کریں. اچھا آگے کے لیے بھی بتا دیں کہ دوپہر کے شفٹ میں بھی جو پرچہ ہے وہ اپنے معمول کے مطابق ہوگا. تو جو پہنچ گئے ظاہر ہے کہ وہ تو پہنچے ہیں, اور کوئی بھی اس کو ریزن نہ بنائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ کی فراہمی اور ویسے کیبل وغیرہ کے مسائل ہوں گے تو کافی کنفیوژن اس سے کریٹ ہو جاتی ہے. تو انور بھائی اب ذرا بتا دیں, اب ذرا آ جائیں مدعے پہ. پیپر تو ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کو کوئی پریشانی یا معلومات کے حصول میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ جی دیکھیں, حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم نے کل رات ہی واضح طور پر وضاحت کر دی تھی, جس کے بعد جو مختلف امتحانی مراکز ہیں میٹرک آج 9ویں کے امتحانات کے صبح کی شفٹ کے اندر جو طالب علم تھے وہ مقررہ وقت کے اوپر اپنے امتحانی مراکز کے اندر پہنچ گئے تھے. البتہ جو بعض نجی اسکول ہیں انہوں نے از خود اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا, جس میں سے بڑے برانڈ اسکول ہیں اور بعض بیشتر اسکول بھی جو کہ اس وقت تدریس کے حوالے سے بند ہیں. کراچی کی متعدد نجی جامعات جو تھیں انہوں نے بھی تدریسی عمل کو بند رکھنے کا فیصلے کو برقرار رکھا, جو کہ آج بند ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیمبرج اسکول سسٹم تھا اس کا آج صبح ہسٹری اور اس کے بعد سیکنڈ شفٹ کے اندر او لیول کا فزکس کا پرچہ جو ہے منسوخ کیا جا چکا ہے. البتہ ان دونوں او لیول کے جو امتحانات ہیں ان طالب علموں کے پرچے دوبارہ نہیں لیے جائیں گے, وہ ایوریج مارکنگ کے اوپر ان کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے. تو صوبہ سندھ کے اندر صورتحال یکسر مختلف تھی اور صوبہ پنجاب اور کے پی کے اندر صورتحال یکسر مختلف تھی. تو صورتحال اس حوالے سے ہے کہ بیشتر نجی اسکول بند ہیں, بیشتر نجی جامعات کے اندر پرچے منسوخ ہو گئے. البتہ صوبہ سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ کے مقررہ شیڈول کے مطابق پرچے جاری ہیں اور تمام طالب علم بر وقت امتحانی مراکز کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. اور آج دوپہر کی شفٹ کے اندر میٹرک انگریزی کا پرچہ ہے جو کہ شیڈول کے مطابق لیا جائے گا. جی
انور بہت شکریہ، اور آپ نے معلومات ہم تک فراہم کی. تو پرچے ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے جی ساری صورتحال میں کیسے، کیونکہ تھوڑا سا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو زیادہ تیاری زیادہ کی جاتی ہے. شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں پولیس نے چینی شہری پر جو حملہ ہے اس کوشش کو ناکام بنا دیا. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد بھی مارا گیا ہے. نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں. جی نذیر شاہ بتائیے گا یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ بالکل تک ملیر سکھن کا علاقہ ہے جہاں پر چینی باشندے پر حملہ ناکام بناتے ہوئے پولیس کی جانب سے ایک دہشت گرد کو مار گرایا گیا ہے. اور ہماری اعلیٰ پولیس حکام سے بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پر معمور اس واقعے میں جو پولیس اہلکار ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پاک چائنا شپ یارڈ کے قریب پیش آیا ہے. اور پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے دہشت گرد نے خود کا جیکٹ بھی پہن رکھی ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو معائنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس حکام کی جانب سے چینی باشندے کو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی اور جیسے ہی یہ حملہ ہوتے دیکھا تو دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. اس ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے SMG اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے مکمل رپورٹ ہونے کے بعد مزید تفصیل بھی سامنے آ سکے گی. جی ٹھیک ہے نذیر، تھینک یو سو مچ. نذیر ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. تو یہ تمام تر معاملات ہمارے ساتھ ہیں جی. اور ابھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، آج انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی کریں گے اور عمران خان کو آج پیش کیا جائے گا. کیا صورتحال رہے گی، کب تک سماعت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا؟ فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہیں تو تازہ ترین اپڈیٹس جان لیتے ہیں. فاروق بتائیے گا، آپ کچھ کلیئرٹی آئی کہ کب تک باقاعدہ سماعت شروع ہوگی؟ فاروق آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ باقی سب کی آوازیں پہنچ رہی ہیں لیکن فاروق تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. ہمیں آ رہی ہے نا آوازیں؟ ہاں اچھا فاروق، کین یو ہیئر اس؟ اوکے، فاروق سے ہم صورتحال پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. فاروق بتائیے گا، سماعت کا آغاز ہو گیا ہے کیا؟ اچھا، ہمیں فاروق کے علاوہ ساری ارد گرد کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے بالکل ہم اس وقت پولیس لائن کے باہر موجود ہیں. تاہم ابھی تک جو ہمارے ذرائع نے تصدیق کیا اس کے مطابق عدالتی عملہ جس میں احتساب عدالت کا عملہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر پولیس لائن پہنچ چکا ہے. لیکن ابھی تک سماعت کا باقاعدہ طور پر آغاز نہیں ہو سکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے قائدین بھی یہاں پر پہنچے تھے اور میڈیا ٹاک کے بعد وہ یہاں پر سے روانہ ہو چکے ہیں. لیکن جو پولیس لائن کے باہر کی صورتحال ہے، PTI کے کارکنان جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں. پولیس لائن کے باہر کنٹینر لگا کر جو پولیس لائن کے اندر جانے والا راستہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات کی گئی ہے. عمران خان کے حوالے سے آج پولیس لائن میں 2 کیسز کی سماعت ہونی ہے. ایک کیس القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ہے جس میں گزشتہ روز عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کیس میں آج نیب کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی ذرائع کے مطابق. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے. توشہ خانہ کیس میں آج فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان پر. گزشتہ سماعت پر عمران خان کی عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کے حوالے سے اور درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کے سے متعلق دونوں درخواستوں کو عدالت نے مسترد کر دیا تھا اور آج کی تاریخ مقرر کی تھی فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے. تو آج عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم بھی عائد ہونی ہے اور دوسرے جانب القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. اس وقت ہم پولیس لائن کے باہر موجود ہیں. سیکیورٹی کی جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں. کنٹینرز بھی یہاں پر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. کسی بھی شخص کو غیر متعلقہ شخص کو پولیس لائن کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہے. خالد خورشید جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، وہ بھی یہاں پر آئے لیکن ان کو بھی واپس بھجوا دیا گیا ہے. اسد عمر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی بھی یہاں پر آئے تھے لیکن انہیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عدالتی عملہ اس وقت پولیس لائن میں موجود ہے لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. جی ٹھیک ہے فاروق، تھینک یو سو مچ. آپ سے ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹس جانتے رہیں گے. باقاعدہ سماعت کا آغاز نہیں ہوا جبکہ عدالتی عملہ وہاں پر موجود ہے. اور اس سے پہلے اسد عمر جب شاہ محمود قریشی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کرائی جائے لیگل ٹیم کے حوالے سے. بالکل جی. اب چکر یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملات پہ بات کر لیتے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں جن کے لیے ایک عرصے سے بات چیت چل رہی ہے وہ ابھی تک معاہدہ تاخیر کا شکار ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ جی ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری ہوگی، اس سے پہلے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا.
اور پھر پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ جون کے بعد غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے. اب سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا نہیں کیے. اب زر مبادلہ کے ذخائر بھی صرف 1 ماہ کی درآمدات کے لیے ہیں اور پاکستان جو موڈیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جون تک جو ہے وہ بیرونی ادائیگیاں کر لے گا, لیکن اس کے بعد پھر صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے. جون سے نیا پروگرام شروع ہونا تھا اور ظاہر ہے جب نیا پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک نئے دور چلتے ہیں بات چیت کے, گفت و شنید کے, کنڈیشنز, کن کنڈیشنز کو آپ نے میٹ کیا, کیا کرنا ہے. تو یہ جی صورتحال ہے. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب. خرم شہزاد صاحب بتائیے گا, موڈیز نے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے, تو کیا کہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جون تک بیرونی ادائیگیاں کر پائیں گے اور کیا حالات بنیں گے پھر آگے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ کو جو ہے اب بجٹ پہ بات کر رہا ہے, آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹس آپ دیں, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے جب بھی پروگرام میں ہوتے ہیں آپ کو بجٹ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ بجٹ آپ کو ان سے ڈیفینیٹلی گو تھرو کروانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر کتنے نئے ٹیکس بجٹ کیا شیئر کریں, ہم تو خود امداد کے منتظر ہیں, تو بجٹ تیار کیسے ہو رہا ہے پھر؟ نہیں دیکھیں بجٹ تو تیار کرتے ہیں نا, گورنمنٹ ہمیشہ ہر سال بجٹ تیار کرتی ہے, مئی میں کام کرتی ہے اور جو ہے بجٹ سے جون میں دیتی ہے زیادہ تر. تو وہ جو بجٹ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اب ان کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ خرچے کتنے کم کیے جاتے ہیں, کہاں کہاں کٹوتی ہوتی ہے اور کہاں کہاں پہ ٹیکسز نئے لگائے جاتے ہیں, جس کی ایکسپیکٹیشنز آپ رکھیں کہ ابھی آپ کو بجٹ کی مد میں جو ہے نا وہ انفلیشن مزید آپ کو دیکھنے کو ملے گی, نمبر 1. سیکنڈلی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ جون کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد بھی تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ کم سے کم 6 سے 7 بلین ڈالرز آپ کو دسمبر تک چاہیے ہوں گے, جو کہ آپ کو قرضوں کی ادائیگیاں صرف کرنی ہوں گی. میں بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ جو اکنامک جو آپ کو افیئرز رن کرنے ہیں اکانومی کے, اس کی مد میں بھی آپ کو 2 سے 3 بلین ڈالر چاہیے ہوں گے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوتا ہے جب آپ آئل منگاتے ہیں, چیزیں اور دوسری منگاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں امریکن کیمپ میں ہیں اور چائنیز کیمپ میں ہیں. پہلے آپ دونوں لے کے چل رہے تھے, اب آپ کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ آپ امریکن کیمپ کی طرف اب نہیں ہے زیادہ, آپ چائنیز کیمپ کی طرف ہیں. تو چائنیز بھی اب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا گھر تو سیدھا کریں, پہلے آپ نے دیکھے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. گھر میں آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی اور اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑے گی, تب آپ کو پوری دنیا عزت کی دے گی اور آپ کو صحیح سے چلے. اچھا, اور ایک اور مسئلہ بھی ہے خرم کہ ہم لوگ ہمارے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ریاست کے نہیں ہوتے, وہ حکومتوں کے ہوتے ہیں اور وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں ایک چیز فیور کر رہی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. اب اگر پولیٹیکلی اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ایسا بجٹ دینا ہوگا جس سے عوام میں اس کی مقبولیت بڑھے یا عوام مزید پریشانی سے شکار نہ ہوں الیکشن سے پہلے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ووٹ میٹر کرتے ہیں, تو وہ بجٹ دے گی. وہ یہ نہیں سوچے گی کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, یا کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کے لیے وہ جی وہ ملک کے لیے نہیں سوچتے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو کہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے آئی ایم ایف سمیت دیگر ملکوں. دیکھیں ایبسلیوٹلی, دیکھیں اس وقت نا بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا بڑے کریٹیکل پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں. یہاں پہ آپ کو بجٹ جو دینا ہوگا نا, دیکھیں جو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ فزیکل بجٹ ایسا دے گی جس میں مراد زیادہ ہوں گی, کیونکہ اس کو الیکشن میں اپنے ووٹ بینک کو بھی کو امپروو کرنا ہے نا. تو یہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں, یہ بہت بڑا چیلنجنگ بجٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے بھی کہ یہ گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ جی ہم اپنے ووٹرس کو خوش کریں. ڈیفینیٹلی آگے جا کے ووٹ آپ کو لینا ہو, پھر آپ کو مینڈیٹ پورا ملے 5 سال کے بعد آپ دیکھیں اپنی پرفارمنس. تو میرے خیال میں یہ آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ ایک ایسا بجٹ ہو کہ عوام کو زیادہ اس پہ پریشرائز نہ کیا جائے ٹیکسز پہ یا ایکسپینڈیچر پہ. اور دوسری طرف آئی ایم ایف آپ کو یہ کہے گا کہ جی آپ اس طرح کا بجٹ دیں گے تو آپ میری سارے میں آپ کو قرضہ ایک طرف دے رہا ہوں, آپ بجٹ پہ ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہوتا اس بجٹ سے جو ہم دیں گے, جو بتائیں گے کہ یہ جی ہمارا ڈرافٹ ہے, یہ ہمارا خاکہ ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, نہیں تو پھر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے نا جس طرح آپ سلو چل رہے ہیں اور آپ کی جو ہے نا وہ کاسٹ بڑھ رہی ہے, جو آپ کے انڈسٹریز اور بزنسز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ دیکھیں, اب دوبارہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھائیں, مزید شرح سود کو. آلریڈی آپ بڑھا چکے ہیں بہت زیادہ شرح سود, اتنی زیادہ بڑھائیں گے تو آپ کی اکانومی بالکل رک جائے گی, کیونکہ آپ کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ 8.5 ٹریلین روپیہ گھوم رہا ہے اکانومی میں, وہ نہیں آئے گا فارمل اکانومی میں. اس کو کرنے کے لیے آپ کو دوسرے اسٹیپ لینے پڑیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنا گھر سیدھے کرنا ہوگا, ایکسپینسز سیدھے کرنے ہوں گے. جب ایکسپینسز سیدھے کریں گے آپ
تو آپ کی آمدن جو ہے وہ اس حساب سے رہے گی اور آپ کے خرچے کم ہوں گے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ پہ بھی پریشر نہیں آئے گا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی پریشر نہیں آئے گا, اور آپ پھر دنیا کو یہ دکھائیں گے دیکھیں ہم نے اپنا گھر سیدھا کر لیا ہے. اب آپ چائنیز بھی آ جائیں, سبریبین بھی آ جائیں, IMF پھر کہے گا ٹھیک ہے اب یہ صحیح لیٹسٹ ریٹ میں چل رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پہ آپ کو کانفلکٹ آتا ہے نا, آپ ایک طرف IMF سے وعدہ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی میں پیٹرول میں سبسڈی دے رہا ہوں. یہ کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹ IMF کو پھر تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ ایک طرف سبسڈی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ابھی آپ رک تو جائیں, ہم سے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں, ہم سے ٹرسٹ تو ایک کریٹ کر لیں دوبارہ. ٹرسٹ اس وقت جو ہے نا بہت کم ہو چکا ہے. یہ پرابلمز ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی, تب آپ کو دنیا جو ہے نا. اچھا, اور یہ جو ڈیفالٹ کا چکر ہے یہ کیا ہے, مطلب از دیٹ اے ریئلٹی کہ ہم فیس کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, دیٹس اے ریئلٹی. آپ نے سری لنکا نہیں دیکھا, آپ نے اور دوسرے مالک نہیں دیکھے, یہ تو ریئلٹی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی آئل پرائسز نیچے آئی ہیں اور آپ کے یہاں سے آپ نے زبردستی اس کو روکا ہے امپورٹس کو, اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سرپلس آیا. یہ اپریل کے نمبر بھی آپ دیکھیں گے, آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ملے گا تقریباً کو $1 ارب کا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, پرابلم یہ ہے اس وقت کہ IMF جو ہے نا اس کی اپنی فور کاسٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی فور کاسٹ میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ دنیا کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, اس میں جو آپ کمی ہو رہی ہے ڈالرز کی, وہ آپ کو 7 ارب کی ضرورت ہے یا 5 ارب کی ضرورت ہے. ہمارا ایکچوئل جو آ چکا ہے وہ 3.5 سے بھی کم ہے, اور اس مہینے جو یہ پچھلا مہینہ کیا ہے اس میں $1 ارب ایڈ ہوگا, تو ہم $2.5 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوں گے. تو ہمیں اس ایٹ لیسٹ جون تک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن IMF انسسٹ کر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا کنسلٹیشن پروسیس میں بہت زیادہ جان مارنی پڑے گی ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھائی اپنی آپ فور کاسٹ تو ٹھیک کریں, ہمارے ایکچوئل نمبر دیکھیں کم آ چکے ہیں, اس لیے اب آپ ہمیں یہ 9th ریویو کمپلیٹ کرنے دیں اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ کریں. تو جان مارنے کی ضرورت ہے پرائیورٹیز. لیکن ایک طرف پولیٹیکل جو ایشو ہو جاتے ہیں نا اس طرح کے, جو کل بھی ہوا اور اب مزید یہ میرے خیال میں لنگر آن ہو سکتا ہے, یہ اور زیادہ پالیسی کو افیکٹ کرتے ہیں. اور IMF بھی دیکھتا ہے اور موڈیز بھی دیکھتا ہے, سب دیکھتے ہیں پولیٹیکلی چیزیں کتنی اور ڈیسیجن کس طرح سے ہوں گے. یہ پرابلم. اچھا خرم, سوائے چائنا کے جو بیرونی فائنینسنگ ہے سب دروازے بند ہو گئے ہیں, تو اب ایسی صورتحال میں IMF سے بھی معاملات طے نہیں ہو رہے, کوئی اور سولوشن ہے؟ نہیں دیکھیں, IMF کے ساتھ تو ہم ممبر ہیں نا IMF کے. IMF منع نہیں کر سکتا, نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جائیں بس اب ہم آپ کو نہیں دے رہے, ایسا نہیں ہوتا. سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسٹس بھی ہیں, آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو آپ فرینڈلی کنٹریز مڈل ایسٹرن ہیں جیسے کہ قطر ہے, اس کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے, کچھ انویسٹمنٹ کے, کچھ جو ہے ایسٹس رکھ کے جو ہے نا کچھ بلینز آف ڈالرز لے کر فار ٹائمنگ, اور بعد میں وہ ایسٹس آپ کے پاس واپس آپ خریدنے کے. یہ اس طرح کے سولوشن ہو سکتے ہیں. تو UAE کے ساتھ آپ کا یہ ارینجمنٹ تھا, آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ آپ تھوڑے تعلقات اور بہتر کریں, چائنا کے ساتھ آپ تھوڑا سا بہتر کر چلیں, تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پرائیورٹیز میں کہہ رہا ہوں نا, وہ پرائیورٹیز اسٹیٹ ہونے چاہیے. بالکل, دیٹس واٹ میٹرز. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. اچھا, یہاں پر ایک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صبح سویرے شہر کا دورہ کیا اور پہلے مختلف مقامات پر بھی گئے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ رات گئے بھی, وہ گئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں. تو جان لیتے ہیں کہ شہر بھر کی صورتحال کیا رہی. مرتضیٰ وہاب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں اور ترجمان سندھ حکومت کے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت بحالت مجموعی کیا صورتحال رہی, اور کل کچھ خبریں ظاہر ہے کہ آ رہی تھیں کہ کچھ پبلک ٹرانسپورٹ کو, اس طرح کی چیزوں کو جو نئی بسیں آئی ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ویسے تو انٹرنیٹ سروسز متاثر تھیں, کیا پتہ چل سکا ہے اب تک؟ جی, کل سچویشن بنیادی طور پر انہوں نے, ان کے جتھوں نے, PTI کے کارکنان کے جتھوں نے کراچی کے مختلف مقامات کو بلاک کرنے کی کوشش کی, اور انتظامیہ نے, پولیس نے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, رینجرز نے بر وقت کارروائی کی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے شہر میں تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائے, لیکن شارع فیصل میں جو انصاف ہاؤس ہے اس کے سامنے یہ تھوڑا بہت کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں توڑ پھوڑ کی گئی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہماری جو سکشن وہیکلز ہوتی ہیں, جیٹنگ مشینز ہوتی ہیں, ان میں سے 2 گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگایا. نظر آتش کی جو نئی بس سروس ہم نے سٹارٹ کی ہے, اس نئی بس کو, ایک کو انہوں نے بالکل مین شارع فیصل پر اگین آگ لگایا. اسی طریقے سے جو رینجرز کی چوکی ہے نرسری کے مقام پر, اس کو انہوں نے نظر آتش کیا. اور اسی طریقے سے کچھ گاڑیاں ہیں, کچھ موٹر بائکس ہیں, ایک پولیس کی جو پریزن وین تھی اس کو بھی انہوں نے نظر آتش کیا. تو رات کو لیٹ آورز میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر دورہ کیا تھا اور احکامات دیے تھے تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کا, تاکہ تمام چیزیں صبح جب سٹارٹ ہو, دن کا آغاز ہو, تو چیزیں نارمل لگیں شارع فیصل پر بھی. تو صبح پھر وزیر اعلیٰ سندھ ارلی مارننگ نکلے
اور شارع فیصل کا اور مختلف شہر کے علاقوں کا دورہ. اچھا مرتضیٰ صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میسج ظاہر ہے نا کہ شہر میں امن و امان برقرار ہے، یہ ساری چیزیں، اور خاص طور پر باہر نکلنا، اٹ گیوز اے ویری پازیٹیو میسج کہ چیزیں معمول کے مطابق ہے. تو شہر بھر میں کل کے واقعے کے بعد یا تھوڑے سے انسرٹینٹی کے بعد آج مارکیٹیں وغیرہ، بازار وغیرہ، ساری چیزیں معمول کے مطابق ہیں؟ کیونکہ مرتضیٰ صاحب ہم صبح سویرے جب آئے تو غیر معمولی طور پہ سب بند نظر آیا. 8 بجے وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. وہ خود نکلے تھے وداؤٹ پروٹوکول، وداؤٹ سیکیورٹی، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اکیلے گھوم رہے ہیں وزیر اعلیٰ، تاکہ چیزیں بالکل نارمل لگیں. تو چیزیں معمول کے مطابق کی، ٹریفک کی رفع ہوا تھا سڑکوں پہ. جو انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا تھا، گاڑیوں کو نظر آتش کیا تھا، ان کو رات گئے ہم نے کلیئر کر دیا تھا، سڑکوں سے ہٹا دیا تھا ان کو. اور صفائی کا عمل صبح اس کا آغاز ہو گیا تھا. تو چیزیں معمول کے مطابق، اور انشاءاللہ حکومت سندھ شہریوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ انشاءاللہ چیزیں نارمل ہی رہیں گی. اور یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر شہر کو مفلوج بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کو ہم مفلوج بنانے دیں گے. وہ وقت نہیں رہا کہ کراچی کو بند کر دیا جائے. مرتضیٰ صاحب، سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی غیر معمولی اسٹیپس لیے گئے؟ غیر معمولی نہیں، لیکن انتظامیہ نے، میں سمجھتا ہوں، بڑی اچھے انداز سے تمام چیزوں کو کل کے روز ٹیکل کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی میجر واقعہ ہمارے شہر میں نہیں ہوا. اور آج صبح بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے، بیکاز پی ٹی آئی کے کچھ عناصر نے یہ ایک کال دی ہوئی ہے کہ شاید وہ 2 بجے کے بعد پروٹیسٹ کریں گے. تو اس حوالے سے ایک سیکیورٹی پلان سندھ حکومت نے ترتیب دیا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ اور مختلف وزراء خود ان چیزوں کو پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں اور شہر میں باہر نکلے ہوئے، تاکہ کہیں پر بھی جو انتظامیہ ہے اس کو اندازہ ہو کہ چیزوں کو پرسنلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور میک شور کیا جا سکے کوئی شخص اس شہر کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. یہ شہر پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ہڑتالوں کی سیاست ہے، دھرنوں کی سیاست ہے، اس کو شہر نے ریجیکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ آج کے روز آپ دیکھیں گے کہ چیزیں معمول کے مطابق چلیں. مرتضیٰ وہاب، ترجمان سندھ حکومت، گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ کا. اور یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم تھوڑا سا اب جرائم کے معاملے پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شہر قائد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ مسائل بے انتہا ہیں. یہاں پر انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، سیوریج کے ایشو ہیں، پانی کے ایشو ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے ایشو ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور کیا کیا مسائل ہیں. وہ صدف کچھ آپ بھی احاطہ کیجیے. جی، اسٹریٹ کرائم، یہ تو بس سمجھے کراچی شہر کا نام آتے ہی جہاں دوسری چیزیں آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں تو یہ بھی آتا ہے. تو رواں سال کے جو پہلے 4 ماہ ہیں اس کے کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 10,000 شہریوں سے موبائل فون اور 19,000 شہریوں کو موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا گیا ہے. اور پولیس کو ریکور ہونے والی موٹر سائیکلیں کہاں جاتی ہیں، پولیس سے پوچھا جائے ان کا کیا حال ہوتا ہے. اس کراچی نہیں، ہم دکھا بھی رہے نا یہ حال ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں رہنے والوں نے اسے آپ نے ویسے ظاہر قبرستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ موٹر سائیکلوں کا قبرستان ہے. وہ ڈمپ کی ہوئی گاڑیاں، جی ان کا یہ حال ہوتا ہے جو لوگوں نے اپنی بڑی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوتی ہیں. وہ کبھی کسی کے حوالے نہیں ہوتی، وہ ایسی پڑی رہ جاتی ہیں. کس طرح سے ہوتی ہیں، نذیر شاہ صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر بات کریں گے. کراچی کا ایک علاقہ ہے گلشن اقبال جس کے نظارت کے مناظر تھے، جہاں پر 40,000 سے زائد یہ موٹر سائیکلیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور باقی اوورال ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ. نذیر، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں واپس نہیں ہو رہی؟ اور یہاں تو پورا دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو رہی ہے ان موٹر سائیکلوں. آپ کو ویسے ڈر نہیں لگا وہاں جا کے قبرستان میں؟ نہیں، یہ اصل میں وہ والے ملتے تھے نا جو ان کا ڈرائے ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جس کے اندر شہریوں کا اپنا ہاتھ ہے، یہ ان کی خود کی غلطی ہے. کراچی کے آپ ایک نظارت لگائیں جو گلشن اقبال میں، جس میں 40,000، اس کے علاوہ اے وی ایل سی کے اسپیشل یونٹس آپ دیکھ لیں، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد سے. اس کے علاوہ کراچی کے 108 109 تھانے، آپ نے دیکھا، میں نے تھانے کے اندر کا جو پورا منظر دکھایا وہ ہزاروں کے حساب سے تھی. تو مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں بھی ہیں. لیکن ہم اسپیسیفک چونکہ موٹر سائیکل پر بات کر رہے ہیں، جو کراچی کا سب سے جو بڑا کرائم اس ٹائم پر ہے، اگر 10,000 موبائل فون چھینے جاتے ہیں تو 20,000 موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی جاتی ہیں. کراچی میں 4 ماہ کے دوران 16,000 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں اور 3,000 کے قریب چھینی گئی ہیں.
سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کرائم وہ ہے کہ جس طرح ابھی پولیس نے 4 مہینے کے اندر تقریباً 1100 کے قریب موٹر سائیکلیں ریکور بھی کی ہیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 25 سے 30 شہریوں نے بھی وہ موٹر سائیکلیں پروسیجر کر کے واپس نہیں لیا ہوگا. اس کا دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی رپورٹ درج کراتے ہیں تو فرسٹ آف آل وہ آپ کا مقدمہ درج کراتے ساتھ ہی وہ کورٹ کیس ہو جاتا ہے اور ملنے والی چیز کورٹ پراپرٹی کیس پراپرٹی ہو جاتی ہے. اب یہ جتنی بھی موٹر سائیکلیں موجود ہیں یہ کیس پراپرٹی کہلاتی ہیں. جب شہری جاتا ہے تھانے میں، وہ کہتا ہے آپ کی بائک مل گئی ہے، اب آپ AVLC سے رابطہ کریں، AVLC والا اس سے رابطہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے لین دین وہ بھی کرتا ہے کہ یار دیکھو آپ کی بائک مل گئی ہے، میں آپ کا کام تو کاغذی پورا کر رہا ہوں، کورٹ سے آپ کو مل جائے گی، میرا خیال کرنا. پھر وہ عدالت جاتا ہے، وہاں پر وکیل کم سے کم ایک موٹر سائیکل چھڑانے کے 8 سے 10 ہزار روپے لیتے ہیں. پھر وہ کورٹ کے چکر، تھانے کا چکر، AVLC کا چکر، اور جہاں سے وصول کرتا ہے وہاں پر بھی نظرانہ دینا پڑتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ چونکہ موٹر سائیکلوں کے ریٹ اس چند مہینے کے دوران بہت زیادہ ہائی چلے گئے، 1-1.5 لاکھ تک کی بھی چلی گئی ہے. تو یہ موٹر سائیکلیں اس وقت سے پڑی ہوئی جب موٹر سائیکل 20,000 25,000 30,000 40,000 تک کی بھی، 60,000 تک کی بھی. اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس موٹر سائیکل کی ان کو کال آئی ہے وہ لینے کے لیے جانے والے ہیں، اور کراچی میں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، موسم خراب ہوتا ہے، اور پھر ایسی جگہوں پہ چوری بھی ہوتی ہے، انجن نکال لیا جاتا ہے، پارٹس نکال لیے جاتے ہیں. اب لیٹ سپوز آپ پولیس والے میں آیا، میں نے دیکھا یار یہ نئی موٹر سائیکل ہے، کسی ہے، بولے یار یہ کیس پراپرٹی ہے، یار اس کی مجھے سیٹ نکال کر دے دو، میں اپنی بائک میں لگاؤں گا، اپنی پھٹی چھوٹے چھوٹے پرزے ہر چیز. سیکنڈ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میجورٹی جو سٹیزن ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بائک چلی گئی، وہ بس اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، بدعا دیتے ہیں چھیننے والے کو، کیس نہیں کراتے. اگر آپ کیس کرائیں گے پراپر آپ FIR کٹائیں، آپ کا نمبر ویلڈ اس میں مینشن کریں. ایک چیز یہ پہلی چیز یہ ہے کہ نذیر شاہ انہی وجوہات کی بنا پر لوگ جب کیس کروانے جاتے ہیں پولیس آرام سے FIR بھی نہیں کرتی. پہلے چلے لوگوں کے قصور پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے پولیس لوگ FIR، پھر اس کے بعد باقی جو چیزیں جتنے مراحل میں پیسے دینے پڑتے ہیں. اچھا صرف پیسے نہیں دینے ہوتے، جو ان کا رویہ، جو طرز عمل ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. کیونکہ ایک میرے دوست کے سلسلے میں وہ مرحوم اطہر متین کی گاڑی کا سلسلہ تھا، وہ چوری ہوئی تھی. پھر جس مشکلات سے، حالانکہ بینگ اے میڈیا پرسن ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، اور آپ جیسے دوستوں کی مدد کے باوجود پھر بھی بڑے مسائل کا سامنا ہوا. تو 3-4 مراحل پہ پیسوں کی جو ہے وہ آفر کی گئی، اور اس کے بعد اس معاملے کو غیر ضروری طور پر طول دیا گیا. اب ہر بندہ اس میں نہیں پڑ سکتا. اس کی چند وجوہات ہیں. آپ یہ ویسے بھی میں آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، اللہ نہیں کرے کسی جاننے والے کی بھی موٹر سائیکل، گاڑی یا کوئی بھی وہیکل اگر چوری ہوتی ہے یا چھنتی ہے، آپ فوری طور پر تھانے جائیں، روزنامچہ ضرور کروائیں، اور ٹائم کے ساتھ اتنے بجے. ہاں آپ نے جب ایک انٹری اندراج کرا دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ سیف ہو گئے. اب اگر وہ اس موٹر سائیکل پر دہشت گردی کرے، ڈکیتی مارے، فائرنگ کرے، آپ سیف ہے کیونکہ آپ رپورٹ کروا چکے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ جو فیز آتا ہے وہ ہوتا ہے مقدمہ درج کرانے کا. اچھا اس کے اندر ان دونوں پروسیس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آپ روزنامچہ کرواتے ہیں اور انٹری کراتے ہیں، اس کے بعد وہ موٹر سائیکل اگر آپ کو 10 دن کے اندر 20 دن میں بھی کہیں پر بھی مل جاتی ہے تو وہ آپ کو تھانہ ہینڈ اوور کرنے کا پابند ہوگا، آپ کو کورٹ کا رسید نہیں جانا پڑے گا. ایک چیز ہے اس کے اندر دیکھیں، لیگل میٹرز میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہم لوگ یہاں پر FIR کو بہت زیادہ گلوریفائی کر کے بناتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ اٹ از بیسکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کہ پہلی انفارمیشن رپورٹ. یہ روزنامچہ تو یہاں پر 2 نمبر طریقہ کار ہے نا جو رائج ہے کہ جو بھی چیز ہو، مثال کے طور پر آفیسز وغیرہ میں آفس کارڈ کھو جائے، کہیں پہ کھو جائے، آپ جا کے روزنامچہ کرا دیں. شناختی کارڈ کے معاملے پہ پتہ نہیں یہ ویلڈ ہوتا ہے، اس پہ FIR پراپر، اس پہ FIR پراپر کروانی پڑتی ہے. روزنامچہ بھی ویلڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ بنوانے پہ نادرا اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. بالکل کر لیتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے. تو ہاؤ کین وی میک دس پروسیس ایزیئر، لائک کچھ پاسبل؟ اس کا دیکھیں ایک SSP جو سابقہ SSP AVLC طارق نواز ہیں، ان کی جانب سے اس کا ایک بہت اچھا حل نکالا گیا تھا. انہوں نے جب وہ SSP AVLC تھے انہوں نے 100 کمپلینٹ اکٹھے وہ کیے جن کی موٹر سائیکلیں مل چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک وکیل ہائر کیا، اس نے ایک فارم میں ان تمام 100 موٹر سائیکلوں کا کلیم کیا جج کے سامنے، اور جہاں فی بندے نے 10,000 روپے دینے تھے وہاں ہر بندے نے 500 روپے دیے، 50,000 روپے کے قریب ایسے کچھ وہ بنے، اور اس ایک وکیل کو کر کے اور ایک ہی مرتبہ میں 100 موٹر سائیکلیں ریلیز کرا لی. دیکھیں یہ تو وہ ہے جو انہوں نے خود سے ایفرٹ کیا. سیکنڈ یہ کہ روزنامچے میں اگر آپ کی موٹر سائیکل مل جائے تو آپ کو صرف تھانے میں اندراج کرانا پڑتا ہے، ہاں میری مل گئی، اور ایک بیان بنتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل دل برداشت ہو، آپ بولے نہیں مجھے FIR کٹانی. اچھا FIR بندہ 2 صورتوں میں کٹواتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ بالکل جینون بندہ ہو، اس کے نام پر گاڑی ہو،
اور اس یہ بھی مسئلہ ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کی موٹر سائیکل انشورڈ ہو. انشورنس اگر آپ کی موٹر سائیکل کی ہے تو آپ انشورنس تبھی کلیم ہوگی جب ایف آئی آر درج ہوگی. اس کے اندر زیادہ تر موٹر سائیکلیں اس کے اندر یہ وہ ہیں جو انشورنس والی ہیں یا وہ ہیں جو لاوارث ہیں. آپ پولیس کہیں ریڈ مارنے جاتی ہے اور شام کو یا صبح موٹر سائیکل چھینی یا چوری ہوئی تھی 2 دن پہلے ہوئی تھی تو ملزمان وہ موٹر سائیکل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب جب وہ پولیس والے موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں وہ اس کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں تو کسی بھی وہ ایف آئی آر میں نہیں نکلتی, نہ کہیں روزنامچہ ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے. تو وہ اس کو باقاعدہ ایک لاوارث کا نام دے کے ایک نمبر لکھ کر وہ نظارت میں جمع کرا دیا جاتا ہے کہ جب بھی اس کی ایف آئی آر کٹے گی اور کمپلیننٹ آئے گا تب ہی اس کو ملے گی. نہ اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے نہ وہ جاتے ہیں اور جاتے جاتے ان کی نظارت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں اس کے بعد تو یہ استعمال کے قابل رہتی ہیں. استعمال صحیح سے رکھا کیوں نہیں جا دیکھیں, کل جو شہری میرے سامنے موٹر سائیکل لینے کے لیے آیا میں نے خود دیکھا اس کے اندر وہ 4-5 ہزار روپے دیکھے, اس کے اندر اس کی سیٹ اس کو نہیں لگانی تھی, اس کو بیٹری نہیں لگانی تھی. آپ 1000 روپے کی بیٹری لگائیں, سیٹ کا کام 1000 کا کر رہے ہیں, پوری بائک واش کرا کر آپ اس کا جو وائرنگ کا کام کروائیں. میکسیمم 4 سے 5 ہزار روپے میں اس کی بائک دوبارہ چلنے کے قابل ہو جانی تھی. اگر شہری یہ دیکھیں اگر جس کا حرام کا پیسہ ہے نا تو وہ پھر بولے گا چھوڑا میں دوسری لے لوں گا. لیکن اگر کراچی میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے کام کی پوزیشن کیا ہے. لیکن ایک چیز یہ کہ کچھ لوگ مشکلات سے ظاہر ہے کہ کورٹ, وہ آپ نے شروع میں کہا کہ ایک اسٹگما ہے کہ کورٹ کچہری سے بھی بچتے ہیں. اچھا یہ جو ایک بس میں چیز جاننا چاہوں گا, دیکھیں آپ نے کہا کہ جو لوگ جو لاوارث ہو جاتی ہیں بائکس وہ روزنامچے میں انٹری کے بعد تو وہ نہیں ریکور ہوتی. نہیں, اس کے لیے پھر ایف آئی آر ہونا ضروری ہے. نہیں, لاوارث کا مطلب تو یہ اس کی تو اندراج ہی نہیں ہے نا. لاوارث کا مطلب کہ وہ اگر فرض کریں میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں, اگر کہیں پہ ریڈ ہوا وہاں سے بائکس ملی, اس کے بعد انہوں نے چیک کیا اپنے ڈیٹا میں نہ کہیں ایف آئی آر ہوگی تو پتہ چل جائے گا, ایف آئی آر نہیں ہوگی تو پتہ نہیں, روزنامچے سے نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ روزنامچہ جو ہے نا آپ پورے پاکستان کا جو ہے نا ایک نیٹ ورکنگ سسٹم ہے پورے پاکستان کی پولیس کا کہ پنجاب پولیس ہو کراچی پولیس ہو, آپ کوئی بھی ایف آئی آر کا نمبر ڈالیں گے نا اس کا پورا ڈیٹیل آ جائے گی. اور روزنامچہ صرف جو ہے روزنامچہ صرف تھانے کے لیے ہوتا ہے. ایک ان کی بک ہوتی ہے جس کے اندر وہ انٹری ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ جائیں گے آپ بولیں گے یار یہ 1493 کھولے گا دیکھے گا, بولا ہاں یہ آپ ایف آئی آر کرنی ہے تو کر لیں, ادروائز اگر مل گئی تو مل گئی. لیکن اس پروگرام کے ذریعے جو متعلقہ حکام ہیں یا وہ ادارے جو ان موٹر سائیکلوں کو ریلیز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ کراچی میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے بہت غریب عوام ہے, اس پروسیس کو اتنا آسان کر دیں کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل ملے تو وہ یہ سوچ کر اس موٹر سائیکل کو نہ قانونی لحاظ پہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا معاملہ. پہلی چیز تو یہ کرنی ہے کہ آپ بھائی روکیں, ان چوریوں کو روکیں, اس کے بعد کے یہ مراحل ہیں. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیل صورتحال سے آگاہ کیا. ذرا موسم کا آخر میں جاتے جاتے تھوڑا سا تذکرہ کر لیں موسم کا حال کہ بھائی شدید گرمی ہے. صدف یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, صبح سویرے سے موسم جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے, گرمی شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ دن سے سورج سوا نیزے پر رہا جی, اور درجہ حرارت 36 میں بھی. اچھا 36 درجہ حرارت بظاہر ہے لیکن جو فیلز لائک ہے وہ 40 ڈگری سے زیادہ کا ہو رہا ہے.